बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर भट्ट और आप देख रहे हैं द ओपिनियन। नाज़रीन, आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने बहुत बड़े हादसे से बचाया, और मैं जब ये कहता हूं कि बहुत बड़े हादसे से बचाया, वो हादसा क्या हो सकता है और वो हादसा क्या है, ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा इस वीडियो में। नाज़रीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे हुकूमत पाकिस्तान ने आज एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, जो कि इस्लामाबाद में पिछले एक दो रोज से जो धरना था, उसको बगैर किसी जानी नुकसान के, बगैर किसी माली नुकसान के एक मुआहदा तय हुआ। नाज़रीन, 3 मुआहदे हुकूमतों के साथ तहरीक पाकिस्तान, तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान जो है ये करते आए हैं, और एक बड़ी अच्छी काज के लिए और बड़ी अच्छी रीजन के लिए, और ये वो काज और ये वो रीजन है जिसके लिए ये दुनिया बनाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी जो नमूस रसालत है उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। ये हमारा ईमान है, बल्कि ये हमारे ईमान का हिस्सा है। 2017 में नवंबर में 27 तारीख को भी एक मुआहदा हुआ, जिसमें उस वक्त जो मेरे पास ये स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रहा होगा, तहरीक लब्बाइक या रसूलुल्लाह के, जो कि पुरअमन जमात है, किसी किस्म की तशद्दुद और बदअमनी पर यकीन नहीं रखती। ये जमात खत्म नबूवत, तहफ़्फ़ुज़ नमूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कानून रद्द-ओ-बदल के खिलाफ अपना नुक्ता नजर लेकर हुकूमत के पास आई। ये उस वक्त जब आपको पता है कि तरमीम का कुछ शोर मचा असेंबलियों में, ये उस वक्त इन्होंने एक धरना दिया, और दूसरा धरना इन्होंने दिया 2018 में। तो ये 2018 का जो धरना था, ये आसिया जो मसीह थी उसके रिहाई के ऊपर ये सारा तहरीके लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के नाम से जो रजिस्टर है, उन्होंने ये किया हाद रिजवी साहब ने। और ये 2 नवंबर 2018 बरोज जुमा को उन्होंने ये मुआहदा तय हुआ। और इस मुआहदे में ये मैं आपको कुछ चीजें, ये 5 इनके निकात थे। अगर ये बताऊंगा तो आपको सामने स्क्रीन के ऊपर भी नजर आपको आ रहा है, अगर ये मैं आपको बताऊंगा तो वक्त ज्यादा गुजरता जाएगा। आज नाजरीन, इन्होंने एक और मुआहदा किया, और बड़ी खुश उसलूबी के साथ ये तमाम जो धरना था इसको इख्तिताम पजीर किया गया। चंद चीजें मैं आपको यहां पर बताना पसंद करूंगा। नाज़रीन, इस धरने को बड़े लोगों ने बड़ी शक्लें दी, सियासी रंग देने की कोशिश की। किसी ने कहा कि नून लीग ने भेजा है, किसी ने ये कह दिया कि एस्टेब्लिशमेंट जो है ये मौजूदा हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए ये धरना लेकर आई है। बड़ी चामुइयां चलती रही, लेकिन इसके पीछे असल मुहर्रकात क्या है, जो भी है, मैं समझता हूं कि आज जो धरना ये बड़ी खुश उसलूबी के साथ मुकम्मल हुआ और इख्तिताम पजीर हुआ, और लोग इज्जत के साथ और बहिफाजत अपने घरों को पहुंचे। नो डाउट इसमें बहुत ज्यादा जो कि शेलिंग हुई, रबड़ बुलेट जो है वो इस्तेमाल की गई। क्यों की गई, क्यों शेलिंग हुई, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस धरने के जो अहम 4 निकात हैं उनके ऊपर बात करेंगे, जिसकी वजह से आज ये धरना खत्म हुआ। तो नाज़रीन, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि तहरीक लब्बैक
پاکستان کی جانب سے حکومت پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان بابت اختتام دھرنا مارچ لیاقت آباد راولپنڈی مورخہ 16 نومبر 2020 دونوں فریق نے باہمی مشاورت اور اتفاق رائے سے مندرجہ ذیل نکات پر معاہدہ کیا۔ نمبر 1، حکومت فرانس کے سفیر کو 2 سے 3 ماہ کے عرصہ کے اندر پارلیمنٹ سے فیصلہ سازی کے ذریعے ملک میں در کرے گی۔ اور ناظرین، یہ 2-3 ماہ کا جو عرصہ ہے، یہ ایک حکومت کو انہوں نے نوٹس دیا ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ یہ دوبارہ دھرنا نہیں دے سکتے۔ یہ اپنا حق رکھتے ہیں دوبارہ دھرنا دینے کا، کیوں کہ اگر ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے۔ تو دوسرا ان کا مطالبہ ہے کہ حکومت اپنا سفیر جو ہے وہ فرانس میں تعینات نہیں کرے گی۔ پہلے بھی جہاں تک میرا خیال ہے ہمارا پاکستان کا کوئی سفیر جو ہے وہاں پر نہیں ہے فرانس میں۔ تیسرا جو نکات ہے ان کا، انہوں نے کہا کہ فرانس کی مصنوعات کا سرکاری طور پر مکمل بائیکاٹ کیا جائے گا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مکمل بائیکاٹ حکومتی سطح کے اوپر کروانے کا کہا گیا ہے، اور نو ڈاؤٹ حکومت اس مطالبے کو بھی پورا کرے گی۔ اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ کمپنیز نے، کچھ برانڈز نے فرانسیسی پروڈکٹس جو ہیں ان کو اپنے شو روم سے جو آف شیلف کر دیا ہے، ان کو آف لوڈ کر دیا ہے شیلف سے، اور کئیوں نے پھینک دیا ہے، باہر پھینک دیا ہے کئیوں نے۔ تو ان کا جو چوتھا مطالبہ ہے وہ ہے گرفتار شدہ اسیران ناموس رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فی الفور رہا کیا جائے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ بعد میں موجودہ مارچ کے حوالے سے کوئی مقدمہ قائم نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا جی کہ مارچ کے بعد بھی، یعنی کہ آج کے دن کے بعد بھی، اس دھرنے کے حوالے سے جو دھرنا آج اختتام پذیر ہوا ہے، پرامن دھرنا اختتام پذیر ہوا ہے، اس حوالے سے کوئی بھی دوبارہ اس کے اوپر ایف آئی آر نہیں کاٹی جائے گی، کوئی ایسی بات نہیں ہوگی۔ ناظرین، اس میں جو لوگ شامل تھے ان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید اعجاز شاہ صاحب جو کہ وفاقی وزیر داخلہ بھی ہیں، ان کے سگنیچر ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے پیر نور الحق قادری وزیر مذہبی امور ہیں، ان کے سگنیچر ہیں، اور کمشنر اسلام آباد عامر احمد صاحب جو ہیں ان کے جو دستخط ہیں وہ اسکرین پر آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ یہ اس جو معاہدہ ہے اس کے اوپر ہیں، اور تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے ڈاکٹر محمد شفیق جو ہیں امیر ہیں KPK کے، اور اس کے علاوہ سید عنایت الحق شاہ صاحب ہیں، امیر شمالی پنجاب کے ہیں، اور علامہ غلام عباس فیضی صاحب ناظم اعلیٰ شمالی پنجاب کی۔ تو ناظرین، یہ ایک جو چیز ہے آپ کے سامنے آئی ہے، آپ کو میں نے بتا دیا کہ کون کون لوگ اس معاہدے میں شامل تھا، اور حکومت کو یہ 4 مطالبات جو ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی جائز ہیں، اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب جو ہیں وہ حق پر ہیں۔ پہلے بھی وہ حق پر تھے جب دھرنا دیا انہوں نے، اس وقت بھی وہ حق پر تھے، اور 2018 میں جو دھرنا دیا اس پر بھی وہ حق پر تھے، اور آج جو دھرنا دیا اس پر بھی وہ حق پر ہے۔ تو ناظرین، آتے ہیں اب جھڑپوں کی طرف، کہ پولیس والوں کے ساتھ جو جھڑپیں ہوئی، پولیس والے بری طرح زخمی ہوئے، ان کو مارا بھی گیا، اور پولیس نے پھر شیلنگ کی، پولیس نے ربر بلٹس جو ہیں ان کا استعمال کیا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ پنڈی سے اسلام آباد ایک فون جاتا ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ تشدد نہیں، امن کے ساتھ اس کا مسئلہ حل کیا جائے۔ تو پھر وفاقی جو ہمارے وزیر مذہبی امور ہیں نور الحق صاحب، وہ آتے ہیں، بریگیڈیئر اعجاز آتے ہیں، طاہر اشرفی صاحب کا بھی نام سننے میں آیا ہے، وہ آتے ہیں، لیکن طاہر اشرفی صاحب کے سگنیچر مجھے نظر نہیں آئے یہاں پر۔ تو یہ سب لوگ انہوں نے آ کے معاملات کو سیٹل کیا، ان کے نکات جو تھے وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو پیش کیے گئے، اس کے اوپر باہمی
مشاورت کی گئی اور اس مشاورت کے نتیجے میں آج یہ دھرنا پرامن طریقے سے جو ہے اپنے گھروں کو واپس چلا گیا۔ صورتحال جب خراب ہوئی اس کی وجہ یہ تھی ناظرین کہ یہ لوگ جو دھرنے میں تھے یہ جانا چاہتے تھے ایمبیسیز کی طرف، اور خصوصاً فرانس ایمبیسی کی طرف، اور جو ہماری انٹیلیجنس ادارے ہمارے جو ہیں ان کی جو پہنچ تھی، ان کی جو ریکی تھی، وہ بتاتی تھی کہ اسی دھرنے میں چند لوگ ایسے، ناظرین ایک بندہ کسی ماحول کو خراب کرنے کے لیے بہت ہوتا ہے، تو اس میں چند ایسے لوگ شامل تھے، وہ پہنچ چکے تھے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کے بارے میں پچھلے دنوں ہم نے ہماری پاکستان آرمی نے اور ہماری حکومت نے جو شواہد پیش کیے، اور ان شواہد کے ماں پر اگر دیکھا جائے تو انڈیا کی جو ایجنسیز ہیں ان کے بندے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں، اور وہ اس طرح کی جو جلسے جلوس ہوتے ہیں اس میں داخل ہو کے بڑا کچھ کرنے کو ملتا ہے۔ اور اصل حقیقت، اصل بات یہی تھی کہ اگر یہ امبیسیز کی طرف جاتے ہیں، وہاں پر ایک امبیسی نہیں، وہاں پر کئی امبیسی، اور اگر ایک کو یہ آگ لگاتے تو پتہ نہیں کتنی کو آگ لگتی، اور اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ آگ کے علاوہ بہت کچھ ہو جاتا، اور اس کا نقصان تحریک پاکستان، تحریک لبیک پاکستان یا رسول اللہ اور گورنمنٹ پاکستان دونوں کو ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو بین کر دیا جاتا، کیوں کہ حکومت پاکستان پر بہت زیادہ پریشر پڑنا تھا۔ حکومت پاکستان فیبری میں فیٹف میں جاری ہے گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے انشاءاللہ، اس کے اوپر بڑا اثر پڑنا تھا، اور بہت حکومت کے معاملات تھے جن کے اوپر اثر ان چیزوں کو پڑ سکتا تھا۔ تو ان عناصر کو موقع نہ فراہم کرنے کے لیے ان کو روکا گیا۔ اب جن کو روکا گیا ان کو یہ پتا تھا کہ حکومت جو ہے، ادارے جو ہیں وہ ہمارے خلاف ہیں، ہمیں مار رہے ہیں، ہمارے اوپر شیلنگ کی جا رہی ہے۔ آپ نے تصاویر میں دیکھا، تصاویر میرے چل بھی رہی ہیں، اور ایک منظم طریقے سے اس کو سوشل میڈیا کے اوپر بھی سیاسی پارٹی نے چلایا کہ دیکھیں کس طرح یہ لوگ پہلے ان کو دھرنوں میں روٹیاں دیتے رہے ہیں، پیسے دیتے رہے ہیں۔ کئی لوگوں نے ناظرین سوشل میڈیا پر نون لیگ کے لوگوں نے یہ پکچر شیئر کی ہیں کہ ان کو جو ہے وہ جناب پائلٹس گن کے ساتھ نشانہ بنایا گیا ہے، ربڑ بلٹ استعمال کی گئی ہے، ان کے اوپر آنسو گیس کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ اصل میں ان کو روکنے کے لیے نہیں حالی کیا گیا، یہ اصل میں ان عناصر کو روکنے کے لیے کیا گیا تھا جو اس پرامن دھرنے کو انتشار کی طرف لے کے جا چکے تھے، کیونکہ بہت زیادہ لڑائی پھیل چکی تھی۔ میں نے جیسا پہلے آپ کو کہا، انڈیا کے بہت ثبوت ہیں ہمارے پاس، انڈیا نے بڑی دفعہ کوشش کی ہے اور بلا ناغہ وہ کر رہا ہے۔ انڈیا نے بڑی دفعہ کوشش کی ہے اور ہر ممکن اس کی کوشش رہی ہے کہ مذہبی طور کے اوپر پاکستان کو کمزور کیا جائے، آپس میں مذہب جو ہے، جو فرقہ واریت ہے، اس کو پروان چڑھا کر ان کو آگے لے کے جایا جائے، ان کو جو ہے ان کا مورال جو ہے اس کو ڈاؤن کیا جائے۔ یہ پلاننگز ان کی دبئی میں ہوتی رہی ہیں۔ یہ پاکستان میں موجود فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے انڈیا تو جو ہے وہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بھی کچھ علماء، جن کو میں علماء کہنا علماء کی توہین سمجھتا ہوں، علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمارے رہبر ہیں، لیکن ایسے لوگ جو دین کو بیچتے ہیں وہ علماء نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو انڈیا سے پیسے لے کر فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی ایک ویڈیو کلپ آیا ناظرین، میں اس کلپ کے اوپر بھی تھوڑا سا یہاں پہ بات کرتا چلوں۔ وہ کلپ تھا اذان کے بارے میں، وہابیوں کی اذان کے بارے میں، اور میں علامہ صاحب سے گزارش کروں گا، آپ کا ایک مورال ہے، آپ ایک بہت اعلیٰ ہستی ہیں، ہمارے ملک کا احساسہ ہیں، آپ کو ایسی، میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم ایسے بیان نہیں دینے چاہیے جس سے ملک میں انتشار پھیلے۔ بڑے لوگوں نے کہا جی کہ ویڈیو فیک ہے، یہ ہے، بڑائے
بڑے انہوں نے کلپ بھی بنائے ہیں، وہاں سے وائس کو کٹ آف کیا ہے اور دکھایا ہے اصل میں کیا ہوا کیا نہیں. لیکن میں اس چیز کو نہیں مانتا. میں سمجھتا ہوں کہ علامہ صاحب نے واقع وہ الفاظ بیان، علامہ صاحب جوش خطابت میں آ کے بڑا کچھ کر چکے ہیں، پہلے بھی بڑے بڑے الفاظ استعمال کر چکے ہیں. تو میری گزارش ہے ان سے، میں تو ایک ادنا سا گناہ گار سا بندہ ہوں، آپ ایک علماء ہیں، رہبر ہیں ہمارے، کہ جو وہ ویڈیو کلپ ہے آپ کو چاہیے کہ آپ کسی بھی پلیٹ فارم سے آ کے جو ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں ان سے معذرت کریں. خدا کے لیے میں اپنے تمام علماء کرام سے گزارش کروں گا آج کے اس پروگرام کے توسط سے کہ فرقہ واریت کو ہوا نہ دیں. ہمیں خدا کے لیے دین سکھائیں، ہمیں یہ نہ سکھائیں کہ یہ مسجد اس کی ہے وہ مسجد اس کی ہے. ہر مسجد میں اللہ ہے اور ہر مسجد اللہ کا گھر ہے. ہر مسجد میں ہونے والی اذان اللہ کی طرف بلاتی ہے اور ہر مسجد میں پڑھی جانے والی نماز اللہ کے رضا کے لیے پڑھی جاتی ہے، ہماری عبادتوں کے درجات کو بلند کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے. تو خدا کے لیے ہمیں اس چیز سے دور رکھیں. تو ناظرین، یہ آج چند باتیں تھی جو میں نے کی، اور میں آخر میں گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدارا ایسے جو ماحول بنتے ہیں، جو جلسے جلوس، یہ جو دھرنے ہیں، یہ جو ریلیاں ہیں، یہ سب کا حق ہے میں سمجھتا ہوں، لیکن ان کو پرامن طریقے سے ان کے ساتھ ڈیل کیا جائے. کم از کم جس علاقے میں ہو، ضروری نہیں کہ اسلام آباد میں ہو، کہ جی اسلام آباد کوئی علیحدہ کوئی شہر نہیں ہے، تو اسلام آباد کی بھی وہی الحمدللہ اس میں بھی وہی پاکستانی وہی مسلمان رہتے ہیں جو ایک عام چھوٹے سے شہر میں رہتے ہیں. تو خدا کے لیے ان کو اچھے طریقے سے نپٹا جائے. وہ ان کے لیے ایک سسٹم ایسا بنایا جائے کہ اگر کوئی دھرنا یا کوئی پارٹی اسلام آباد کا رخ کرتی ہے تو اسلام آباد میں بسنے والے جو لوگ ہیں ان کو یہ دقت نہ ہو کہ وہ ہاسپٹل نہ جا سکیں، ان کو یہ دقت نہ ہو اپنے آفس نہ جا سکیں، ان کو یہ دقت نہ ہو کہ بچے سکولوں میں نہ جا سکیں. تو جو پارٹیز یہ کام کرتے ہیں ان کو بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اکثر میں نے دیکھا ہے، اکثر ہم نے اپنا ہی نقصان کیا ہے. جب بھی ہم نے کوئی جلوس یا جلسہ یا ریلی نکالی ہے، ہم نے اپنے ہی ابلاغ کو نقصان پہنچایا ہے، اپنے ہی ملک کے لوگوں کی کاروں کو توڑا ہے، اپنے ہی ملک کے جو ہیں موٹر سائیکل دکانیں ان کو آگ لگائی ہے. اور اس سے نقصان حکومت پاکستان کا نہیں، عوام پاکستان کا ہوتا ہے. آپ کو دیکھنے میں بندہ نظر آتا ہے، گاڑی کی ہے، اس پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو آگ لگا دو. آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ بندہ وہ گاڑی کسی کی رینٹ کے اوپر چلا رہا ہے یا وہ مالک ہے. آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس گاڑی کے ساتھ اس کا رزق بھی ہے. لیکن آپ سب سے گزارش ہے کہ ان جیسے حالات میں جو ہے نا اپنے آپ کو بھی کنٹرول کیا کریں. دوسرا، میں ایک بات کرتا چلوں سیاسی پارٹیوں سے، خدا کے لیے کسی بھی ایسے کام کو سیاسی رنگ نہ دیا کریں. آپ نے نون لیگ والوں نے بہت شور مچایا کہ جی دیکھیں جی تحفظ نموز رسالت کے لیے لوگ نکلے ہیں، ان کے اوپر شیلنگ کی گئی ہے، پائلٹ گن کا استعمال کیا گیا ہے، اپنے بندے اپنے بندوں کو مار رہے ہیں، اپنی فورسز اپنے بندوں کو مار رہی ہیں، یہ کہاں کا قانون ہے؟ تو میں آپ کو ایک بات یہاں پر یاد کراتا چلوں کہ یہ لوگ جن کے اوپر شیلنگ کی گئی، یہ وہ لوگ جو انڈیا کے وہاں پہ ان میں شامل تھے، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کی گئی. یہ وہ لوگ نہیں تھے جن کو سیدھی گولیاں ماڈل ٹاؤن میں ماری گئی. یہ وہ لوگ نہیں تھے، یہ وہ بیٹیاں نہیں تھیں جن کے سیدھا منہ کے اوپر گولیاں ماڈل ٹاؤن میں ماری گئی. آپ کے دور میں ہوا تھا یہ واقعہ. آپ اس وقت کہاں تھے؟ اس وقت آپ کی جو یاداشت میرے حساب سے ختم ہو جاتی ہے بڑی جلدی. اس وقت آپ سب لوگ کہاں پر تھے؟ آج آپ کو یاد آ گیا کہ دھرنے کے اوپر انہوں نے اس طرح لاٹھی چارج کیا، اس طرح شیلنگ کی، اور میں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ اصل محرکات کیا تھے اس شیلنگ کے، اس لاٹھی چارج کے. صرف اور صرف ان طاقتوں کو روکنا جو طاقتیں ملک کو نقصان پہنچانا چاہ رہی تھی. تحفظ ناموس رسالت کے اوپر کسی کا، ہاں وہ پرائم منسٹر پاکستان ہو، ہاں وہ چیف آف آرمی سٹاف پاکستان ہو، ہاں وہ ایک عام شہری ہو، کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرتا اور نہ کر سکتا ہے. یہ آپ پاکستانی عوام اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں. ہماری اصل میں یادداشتیں بہت چھوٹی ہیں، بہت کم ہیں. ہم ان چند عناصروں کے پیچھے لگ کر جو اس ملک کو
تباہی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، ہم 1 منٹ میں ہم اچھل جاتے ہیں، بٹک جاتے ہیں اور اپنے ہی لوگوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اپنے اور میرے اور ہمارے سب کے پاکستان کو پرامن اور اچھا صاف ستھرا ملک بنائیں گے، پرامن شہری ہونے کا مظاہرہ کریں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے عامر بٹ کو اجازت دیں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن جو ہے اس کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے تمام ادارے زندہ باد، اور آج خصوصاً علامہ جناب محترم قبلہ خادم حسین رضوی صاحب زندہ باد، جنہوں نے بہت پرامن طریقے سے اپنے لوگوں کو گھر واپس لے کر گئے۔ بہت شکریہ۔